आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूनान के हादसा कैसे हुआ? डूबती हुई कश्ती कितने लोग सवार थे? 300 के करीब पाकिस्तानी अब तक लापता। जिंदा बच जाने वालों का भी कोई पता नहीं। अब मैं ये खबरें सुन सुन के 3-4 दिन हो गए हैं, बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि किस वजह से ये हादसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये इस वजह से हुआ कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। एक बार का वाक़या है कि कुत्ता जो है उसके मुंह में हड्डी है, वो हड्डी लेके भाग रहा होता है, ब्रिज के ऊपर जाता है तो उसको नीचे पानी में अपना अक्स नज़र आता है जिसमें दूसरे कुत्ते के मुंह में भी वो हड्डी देखता है। तो उसको ये लालच पड़ जाता है कि दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी है, वो मेरे मुंह में भी होनी चाहिए। अपनी की तरफ वो भूल जाता है और वो हड्डी छीनने के लिए पानी में कूद जाता है और मर जाता है। इसी तरीके का हाल यहाँ पर भी है। ये लालच जो होती है ये बहुत बुरी होती है। बड़े प्यारे माशाल्लाह माओं के लाल हैं। माओं ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से पाले हैं। बड़े उन पर माँ बाप ने अपने जान निछावर की है। अब ये बच्चे हैं तो ये मानते नहीं है, हमने तो मुल्क में रहना नहीं है, हमने तो बाहर जाना है। और गुंडों के हाथ, डाकुओं के हाथ, चोरों के हाथ, लुटेरों के हाथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हाथ ये फंस जाते हैं। उनको तो सिर्फ गर्ज है तो पैसे से है। उनको कोई परवाह नहीं है ये किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी की औलाद हैं, किसी का ये सारा कुछ है, सारी दुनिया है। आप यकीन करें, ये जो ट्रैफिकिंग करने वाले लोग होते हैं उनको गर्ज होती है पैसे से, और वो पैसा लेते हैं 20-25 हज़ार लाख रुपया, जितना भी उनसे निकाल सकें निकालते हैं। निकाल के तो उनका कोई इरादा नहीं होता कि अच्छे तरीके से ये दूसरे मुल्क पहुंच जाएं, या यहाँ पे कोई काम काज हो जाए, या कुछ इनका बन जाए। उनको अगर वो समुद्र में गर्क होते हैं तो होने दें, अगर डूबते हैं तो डूबते जाएं उनके बला से। ये आज का वाक़या नहीं है, हम अभी भी इबरत नहीं पकड़ेंगे। हमारे साथ ऐसे वाक़े होते ही रहेंगे क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ना, लालच की वजह से वो बंद हो चुकी हैं। पहले लोग भी इसी तरीके से लोगों को ले आते थे, शिप में डाल के हादसाती तौर पे उनको सबको गर्क कर देते थे पानी के दरमियान में, समंदर में, और वो उनको बता देते थे आपके जो हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। पीछे पूछने वालों को बता देते थे, जी हाँ आपके लवाहकीन, आपके जानने वाले फ़लाने मुल्क में हैं, फ़लाने मुल्क में हैं, वो खुद ही रब्ता करें, आपसे तो रब्ता हो सकता है, हमारे से कोई रब्ता नहीं है। हमारा काम था वहाँ को पहुँचा देना। वो वहाँ पहुँचाते हैं, यहाँ पे जाके इंसान वापस नहीं आते, लोग वापस नहीं आते। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो लोग होते हैं ना, ये लालची लोग होते हैं, और इन लालची लोगों के हाथ इस तरह के लालची लोग हत्थे चढ़ जाते हैं, और इस तरह ये कश्ती में लोगों को लादते हैं जिस तरह ब्लेलर आपने कभी गाड़ियों में मुर्गियां डाली हुई देखी होती हैं। वो छोटे, उनको कोई परवाह नहीं होती भी सांस आती है ब्लेलर मुर्गी को कि नहीं आती, उन्होंने डाली ऐसे होती हैं। इसी तरीके से इंसान के साथ किया जाता है। एक बोट जिसमें 300 से की गुंजाइश है, उसमें 700 डालने का क्या जवाब बनता है? कश्ती ख़राब हो ना ख़राब हो, ये बात की बात है। पहले तो कश्तियाँ भी ठीक होनी चाहिए थी उनकी। किसी इंसान है, किसी से उन्होंने कमिटमेंट की हुई है, किसी को उन्होंने किनारे लगाना है, मेरी कश्ती पार लगा दे, मैं मिन्नतां तेरियां कर दी, तो वो बेचारे उन पर, उनके रहमो करम पर होते हैं। उनको कहा जाता है आपने डक डाउन हो जाना है, बिल्कुल कश्ती खाली नज़र आनी चाहिए। उनके ऊपर गन के साथ लोग खड़े होते हैं, उनको जैसे वो लेके जाते हैं, पहले महीने महीने पहाड़ों में रखते हैं भूखे प्यासे। अगर वहाँ पे किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, भूखा मर गया, तो वो वहीं पे छोड़ के उसकी लाश नोचने के लिए जानवरों
قبروں کے تو چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بندوں کی مرے ہوں کی لاشیں بھی ملتی ہیں، اور پھر جب آگے چلتے ہیں ایسے ہی یہ لوگ کام کرتے رہیں گے، نہ لالچ ان کا ختم ہوگا نہ یہ کام ختم ہوگا۔ یہ پتر ہٹاتے نہیں مل دے، یہ پتر ہٹاتے نہیں مل دے، تو لبدی پھرے بازار کڑے، تو لبدی پھرے بازار کڑے، اے پتر ہٹاتے نہیں لبدے، تو لبدی پھرے بازار کڑے، اے نقدی سودا بھی نہیں ملدا، اے نقدی سودا بھی نہیں ملدا، تو لبدی پھرے ہزار کڑے، اے پتر ہٹاتے نہیں لبدے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے ہم عزیزوں، میرے محترم انکلز اور آنٹیز اکراس دا ورلڈ، اگر آپ دیکھیں نا کہ جب یہ یہاں پہ پہنچ بھی جاتے، یہاں پہ پہنچاتے ہیں، تب بھی یہ ان کو کتوں جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یقین کریں انسانیت کے ناطے کوئی لوگ کھانا بنا کے ان کو لے کے جاتے ہیں، ہفتوں ہفتوں میں ان کے پاس نہ کھانے کو ہوتا ہے، نہ واش روم جانے کو ہوتا ہے، نہ رہنے کو ہوتا ہے، تو لوگ خدا ترسی کر کے کچھ لے جاتے ہیں، تو ان پہ بھی پابندی ہوتی ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، کسی ماؤں کے جائے ہوئے ہیں، کسی ماؤں نے محنت مشقت سے پالا ہوگا۔ یہ اس لیے تھوڑی ماں باپ نے پالا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں جا کے سمندروں کی نظر ہو جائیں، وہاں پہ غرق ہو جائیں اور ان کا پتہ بھی نہ ہو۔ ماں کو بھی تھوڑا تھوڑا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن پھر یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ غلط لوگوں کے ایسے ہتھے چڑھتے ہیں، اپنی ماؤں کو نہیں بتاتے کہ وہ دل خراب کریں گی، وہ منع کریں گی، اپنی بہنوں کو نہیں بتاتے، اپنی بیٹیوں کو نہیں بتاتے، اپنے باپ کو بھی نہیں بتاتے، بس ایک ہی ضد لگا دیتے ہیں، بس اتنے لاکھ کروڑ ہمیں دے دو، ہم نے باہر جانا ہے، باہر جا کے ہم ڈریمز کم ٹرو کر دیں گے، آپ کے سارے خواب پورے کریں گے۔ ایسے خواب پورے ہوتے ہیں، اور یقین کریں اپنے ننھے ننھے پیارے پیارے بچوں سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں جب ماں باپ پردیس میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں اور آہو بکا کرتی ہیں، بیماری میں ایک ایک منٹ ان کا انتظار کرتی ہیں کہ ہمارے بچے آ کے ہمیں نظر آ جائیں، ہم سینے سے لگا لیں، مرنے سے پہلے ایک بار ہم بچوں کو دیکھ لیں، تو وہ تڑپ آپ کو جب پتہ چلے نا تو کوئی پردیس میں نہ جائے، کوئی پردیس میں نہ جائے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر خدارہ ان ماؤں نے اچھی تربیت کی ہوتی نا، ان بچوں کو مجاہد بنایا جاتا، ان کو اسلام پر چلایا جاتا، ان کو تبلیغ کا کام دیا جاتا، ان کو انسان کی بھلائی کا رضاکارانہ کام کرنے کا بتایا جاتا، یقین کرے دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی، اسلام کا بھی جھنڈا بلند ہوتا۔ یہ کون کرے گا؟ ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ ہم نے صرف کوٹھیاں بنانی ہیں، گاڑیاں لینی ہیں، بینک بیلنس بنانے ہیں، اور ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنا ہے، اور یہی ہے کہ ہم نے بس ہم مر گئے، ہم مر گئے، ہم مر گئے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اچھے سے اسٹڈی کریں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یقین کریں یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کھانے کو کھانا بھی ملتا ہے، اچھے ہٹے کٹے گھروں کے لوگ ہیں، یہ جو کوئی مرتے نہیں، اپنا گھر بھی ہے، اور گھروں کو بھی کئیوں نے اپنا گروی رکھ دیا ہے صرف اس لالچ سے، اور ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بوڑھے بزرگ وہ اب بے گھر ہوں گے اس لالچ سے کہ انہوں نے اپنے دل کی حسرت پوری کرنی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میری یہ مودبانہ التماس ہے، جب تک یہ چور ڈاکو ڈرگی یہاں پہ رہیں گے، بیچنے والے رہیں گے، تو کھا کھا کے نسلیں تباہ ہوگی۔ جس طرح ڈرگ بیچنے والا انسانوں کی زندگیوں کو تباہ کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ ڈنکی لگانے والے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی یہ اپنی پھانکتے ہیں، لوگ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، اتنے ہی یہ مجرم ہیں۔ میری پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، میری پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، دنیا بھر کے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی یہ ٹریفکنگ کرنے والے ہیں ان کے اوپر ان کو پکڑا جائے
اور ان سب کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جب تک یہ نہیں پکڑے جائیں گے، یہ لوگ جو ہیں اسی طریقے سے انسانوں سے کھیلتے رہیں گے، کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ اور میری دوسری گزارش یہ ہے میرے بہن بھائیوں سے، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، 21 سینچری میں ہیں، ٹیکنالوجی جانتے ہیں، قانون جانتے ہیں، اچھے طریقے سے اپلائی کریں، اسٹوڈنٹ اپلائی کریں، بزنس اپلائی کریں۔ جو پیسہ ان گنڈوں کو، ان چوروں ڈاکوؤں کو دینا ہے، وہ آپ پیسہ اپنے کاروبار میں لگائیں۔ کسی بھی ملک کا ویزا مل جاتا ہے، وہاں پہ ایمانداری سے جا کے کام کریں، اور اپنی اور اپنے پیاروں کے ہاتھ بنیں، ان کے ساتھ احساس ہمدردی کریں۔ پہلے تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ایک جنت کی مثال ہے، جنت نظیر ملک دیا ہے، ہر فروٹ اگتا ہے، ہر سبزی اگتی ہے، پانی ہے، موسمیات ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں کھیتی باڑی کرتے؟ کیوں نہیں مال مویشی رکھتے؟ کیوں اتنی مہنگائی کے رولے ڈالتے ہیں؟ کیوں مرغی کھانا نہیں رکھتے، گھر میں مرغیاں نہیں پالتے؟ کیوں سبھی نے گھر پکے ہی بنانے ہیں؟ قبریں تو کچی ہوتی ہیں، آج کل تو قبریں بھی پکی کرنے دیتی ہیں کہ ماربل کی 20 لاکھ کی ماربل کی امیروں کی قبریں ہیں، کیا اس میں آخرت میں بخشوا لیں گے؟ اس مردے کو کیا فائدہ ہوگا جو قبریں پکی کر دی ہیں؟ تو میرے بہن بھائیوں، 4 دن کے ہم مہمان ہیں اس دنیا میں، ہم صرف 4 دن کے مہمان ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور ڈیتھ، پھر ہم نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اور اب بچپن میں بھی لوگ مر رہے ہیں، جوانی میں بھی مر رہے ہیں، بڑھاپے بھی مر رہے ہیں، یہ صرف 4 دن کا ٹائم ہے، کیوں ہم ویسٹ کریں اس طرح؟ اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ احساس ہمدردی کریں، ان کا خیال کریں، وہ آپ کا خیال کریں، تھوڑی کھا لیں لیکن عزت کی، سکون کی کھا لیں، محنت کر کے کھا لیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح آئے دن حادثات ہوتے ہیں۔ پہلے تو مجھے اس خبر کی کوئی 2-4 دن پتہ ہی نہیں چلا، اب جب میں نے پتہ چلا ہے نا، میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو میں، اللہ تعالیٰ میرا بہتر جانتا ہے، تو میں بہت ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ سمندر کی نظر ہو گئے ہیں، ان کا غسل بھی ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس کس کو جنازہ نصیب ہوگا، کس کو قبر نصیب ہوگی، کس کو نہیں ہوگی، اور کیا حال ہوگا۔ کسی کی ماؤں کے بیٹے ہیں، کسی کی آنے والی نسلیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس طرح تباہ ہو رہی ہیں۔ خدارہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی بھی تعلیم دیں، عاجزی سکھائیں، سادگی سکھائیں، سادہ کھانا، سادہ پہننا، سادہ رہنا، اس میں بہت کامیابی ہے، بہت اس میں انسان آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سکھائیں، ان بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم بھی دلوائیں تاکہ محنت کر کے اپنی حلال روزی کما سکیں۔ یقین کریں، اب یہ جو کارڈ ہیں ان کے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور جب یہ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ اسی طریقے کے کارڈ ان کے پاؤں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ میری بہنیں، میری مائیں، میری خالائیں، آپ نے بچے اس لیے تو نہیں پیدا کیے تھے، پالے تھے کہ آپ سمندروں میں ان کو کشتی میں بہا کے ڈبو دیں۔ تو یہ آئے دن حادثہ ہوتا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کے اس طرح کے کاموں سے منع کریں، اور ان کو کہیں ہم جس حال میں بھی ہیں، شکر الحمدللہ، تھوڑا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ رازق ہے، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اور صبر کریں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بڑی بڑی سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، سمندر میں طوفان بھی آتے ہیں، کوئی ان کے بیلٹ نہیں لگائے جاتے، جب بھی کوئی کشتی پاس سے گزرتی ہے تو اس کے لہریں جو ہیں وہ ویو بڑھ جاتی ہے، وہ کشتی ایک طرف کو الٹ جاتی ہے، الٹنے سے سارے لوگوں کا ویٹ ایک طرف سے ہو جاتا ہے، اور وہ کشتی پانی کی نظر ہو جاتی ہے۔ جن کو تو تھوڑا بہت تیرنا آتا ہے
وہ تیر لیتے ہیں، اتنی وہ کمزور ہوتے ہیں، اتنی ان میں بے طاقتی ہوتی ہے، پھر بھی جن کو اللہ رکھے ان کو کون چکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ اور میرے بہن بھائیوں، جو بھی سمندری علاقوں کے پاس رہتے ہیں، اب خود سوئمنگ سیکھیں، خود دوڑنا بھاگنا سیکھیں، کوئی کام کرنا سکیں، عاقل بالغ ہوں، یہ لوگوں کے گنڈوں کے ہاتھوں پہ نہ چڑھ جائیں۔ میں بہت افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ جس طرح یہ لوگ گنڈوں کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی میڈیا آئے اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ جل کے ان سبھی کو پکڑوا دے جو لوگوں کو اس طرح غیر ملک میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، یہ در بدر کی دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ باہر گیا ہے، بڑی کمائی کر کے لائے گا، بہت کچھ کرے گا، اتنا وہ بچے کھجل خراب ہوتے ہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب چڑیاں کھیت چگ جاتی ہیں نا، پھر پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب مائیں داہیں مار مار کے رو رہی ہیں، اپنا سینہ پیٹ رہی ہیں، اس وقت کو پچھتا رہی ہیں جب انہوں نے الوداع کیا تھا اپنے بچوں کو، جب اجازت دی تھی۔ بچے بھی اتنے فرما بردار ہوں کہ اگر ماں باپ اجازت نہ دے تو نہ جائیں، اپنے بہن بھائی اپنے گھر والے نہ اجازت دیں تو نہ جائیں۔ پردیس جو ہے نا بہت ڈاڈی چیز ہے، یہ پردیسیوں سے پوچھیں۔ پردیس کاٹنا کوئی آسان نہیں ہوتا میرے بہن بھائیوں، 4 دن کی زندگی ہے، یہ ایسے ہی ویسٹ ہو جاتی ہے۔ سال بھر ہم بھی روتے ہی رہے ہیں اپنے وطن کو یاد کر کے، اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو یاد کر کے۔ تو یہ روز روز کا رونا جو ہے نا آسان نہیں ہے۔ ہر بندہ جو کہتا ہے جس نے یہ میوہ کھایا وہ بھی پچھتایا، جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا۔ جو تو باہر کے ملک میں نہیں نہ آئے وہ کہتے ہیں آپ تو باہر ہیں، ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نہ باہر آئیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مزہ چکھ لیا ہے پردیس کا۔ آپ سوچتے ہیں کہ دریا کے دوسرے کنارے پہ بہت گرینری ہے، بہت سبزہ ہے، بہت پھل ہے، لیکن وہ آپ کو دور ہی سے نظر آتا ہے۔ دوسرے کی پلیٹ ہمیشہ زیادہ ہی ڈیلیشیس لگتی ہے، زیادہ ہی ٹیسٹی لگتی ہے۔ تو جب آپ قریب میں جاتے ہیں تو جو گھاس ہوتا ہے نا ورلا ورلا، وہ بہت سائڈ سے وہ گرین نظر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ سائڈ سے دیکھتے ہیں نا، دور دور سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ بہت سہانے خواب نظر آتے ہیں، بڑے بڑے کچھ نظر آتے ہیں۔ اور یقین کریں جب آپ قریب سے آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں، روڑا ہی روڑا ہوتا ہے، وٹے ہی وٹے ہوتے ہیں، پانی بھی نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے اور جنگل ہوتا ہے۔ جب پہاڑ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے جنت جیسی جگہ پہ رہتے ہیں، ہر چیز ہر سہولت ہے، جان کو خطرہ نہیں ہے، کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر کیوں اس طرح جان بوجھ کے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتے ہیں۔ یقین کریں مجھے تو یہ لگتا ہے یہ جانی بوجھی خودکشی ہے جو انسان کرتے ہیں، جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، لالچ میں آ کے کرتے ہیں۔ لالچ جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر دین کا کام دیکھا جائے تو ہماری دنیا میں، ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں کوئی دین کا کام دنیا بھر میں نہیں ہو رہا۔ جو غریب مسکین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسے ڈال دیتے ہیں، وہ بڑے ہو کے کوئی مولوی بن جاتا ہے، کوئی تبلیغ کرتا ہے، کوئی قرآن سکھاتا ہے، سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ صرف دنیا کی تعلیم، دنیا کی لینگویج سیکھنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے آخرت کما دے، مرنا تو ویسے بھی ہے، اللہ کو تو راضی کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھ کے برابر کھانا تناول فرمایا کرتے، 2 کھجور اور بکری کے دودھ پی کے شکر الحمدللہ کیا کرتے، کئی دنوں فاقے ہوتے، انہوں نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہوتے۔ ایک بار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو میرے بھوک سے میں نڈال ہو رہا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے گا، میرے پیٹ پہ میں نے پتھر باندھ رکھا ہے اس لیے کہ پیٹ بھارا لگے اور میں اپنے آپ کو جٹھا سکوں کہ میرے پیٹ میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اٹھا کے دکھایا اور بتایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر
باری بنے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ تو آپ اگر تھوڑی سی مشکل سہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اس طرح انسانیت کی زندگی سے کھلواڑ مت کریں، اپنے بچوں کو خود نہ پانی میں غرق کریں، اللہ اپنی نسلیں تباہ نہ کریں۔ ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو شکر کرنا سکھائیں، ان کو محنت کرنا سکھائیں، ان کو اخلاقیات سکھائیں، ان کو اچھے معمار بنائیں۔ یہ آنے والا فیوچر ہے، یہ ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے آنے والا فیوچر ہیں۔ تو یہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ 300 کے قریب جو تھے وہ پاکستانی تھے۔ کیوں پاکستان میں اتنے حالات خراب ہو گئے؟ مہنگائی، جب ہر گھر اپنا اپنا بکری جانور پالے گا، دودھ ہوگا، انڈے ہوں گے، سبزی ہوگی، جتنی بھی جگہ ہوگی، اپنی جگہ ہے تو اگائیں، اگر کسی کی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو اجرت میں پھل فروٹ مل جائے گا۔ تو پھر کیوں مہنگائی ٹوٹ جائے گی؟ باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا بائیکاٹ کریں، میڈ ان پاکستان چیز خریدیں اور پاکستانی چیزیں ایمانداری سے بنائی جائیں۔ بے شک وہ مہنگائی کم ہوگی جب اتنے زیادہ ٹیکس دے کے باہر سے چیز میں بناتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ ہو جا، صابن ہو گیا، شیمپو ہو گیا، جو کچھ بھی ہو گیا، کوئی کپڑے ہو گئے، جوتے ہو گئے، برانڈڈ پہننے ہیں، ڈیزائنر پہننے ہیں۔ تو اس طرح مہنگائی ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو جہیز دینا ہے انتہا کا، کروڑوں کے حساب سے شادیوں پہ خرچ کرنے ہیں۔ یہ ساری فضول خرچی ہے، یہ ساری آؤٹ آف اسلام ہے، ساری ان جانوں کا یہ نذرانہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کا تو لاج رکھ لیں۔ ہم نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ ہمیں ہر چیز مفت میں مل گیا، اسلام ہمیں مفت میں مل گیا، پاکستان ہمیں مفت میں مل گیا، سب کچھ مفت میں مل گیا۔ اب ہم قدر نہیں ہے، اس کی قدر کیجئے، اس زندگی کی قدر کیجئے، اس صحت کی قدر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کامیاب کرے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کامیاب عطا فرمائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو سون ود نیکسٹ انٹرسٹنگ ولاگ۔